हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार हमें जो है एक नामालूम मकाम से ज्वाइन कर रहे हैं, तो लिहाजा वो भी जैसे ही लिंक इस्टेब्लिश होता है तो वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज का बड़ा मौजू जो इस्लामाबाद में सर्कस चल रहा है वो भी कौमी असम्बली में। आज ऐसा हुआ सुबह के स्पीकर कौमी असम्बली ने कुछ रेफरेंसेस उनके पास जो आए थे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थे वो तो उन्होंने भेज दिए, जो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ थे वो उन्होंने नाकाफ़ी सबूत की बिना पर मुस्तरद कर दिए। अब सुन लीजिए कि स्पीकर क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको बता दें कानून क्या कहता है। मेरे पास 8 रेफरेंसेस आए, 8 रेफरेंसेस को मैंने देखा और सिर्फ उन कागजात को देखा जो कागजात इनके साथ लगे हुए हैं। कोई कागज़ ना मैंने बाहर से लेके आया या मैंने किसी को कंसल्ट किया या मैंने कोई चीज़ अपनी तरफ से गढ़ी। उन कागजात के बिना के ऊपर मैंने 2 रेफरेंसेस में लिखा कि इन रेफरेंसेस को मैं रेफ़र कर रहा हूँ ताकि आगे देखा जाए। जी जनाब, आपने सुना कि वसत स्पीकर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 रेफरेंसेस उन्होंने भेज दिए, बाकी जो है उन्होंने रोक लिया। हालांकि आर्टिकल 63 clearly कहता है of the Constitution, the presiding officer of the House shall within 2 days refer, and in case he fails to do that, it shall be deemed to that he has referred the declaration to Chief Election Commissioner, who shall lay the declaration before the Election Commission for its decision, thereon confirming the declaration or otherwise within 30 days of its receipt by the Chief Election Commissioner। यानी वो सिर्फ एक डाकिया हैं उनके पास। जी, चूँकि ये अंग्रेज़ी नहीं समझ में आई, मैंने इसका एहतियातन तर्जुमा कर लिया था, इसलिए कि मुझे पता था कि आप अंग्रेज़ परस्त हैं, आप अंग्रेज़ी में ही करेंगे। सर आइन हमारा तो है। ऐवान का प्रिजाइडिंग अफसर यानी स्पीकर 2 रोज़ में रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाने का मजाज है। बसूरत दीगर ये समझा जाएगा कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है, वो उसे कमीशन के इजलास में रखेगा, 30 दिन में फैसला करेगा कि ये काबिल समाअत है या नहीं। यानी जो करना है इलेक्शन कमीशन को करना है। तो फिर स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर ने आज पूरा दिन, मेरा ख्याल है कि सांप और सीढ़ी का खेल खेला है। ये जो आपने अभी स्पीकर साहब जी का जो शॉर्ट चलवाया और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी 2 रेफरेंसेस को मैंने जो है आगे कर दिया और बाकी को नहीं किया, ये मुझे लगता है पुराना है। ताज़ा जो इत्तला है उसमें तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ इस तरह कीता ही नहीं मैंने तो 8 के 8 रेफरेंसेस स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को ही जो है करना है। तो आधा दिन मुझे लगता है कि स्पीकर साहब का ताल्लुक़ है फ़िरक़ा मलामतिया से, यानी वो बक़ौल गालिब के गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। हाँ। ठीक है, सारा दिन उन्होंने जो है कंट्रोवर्सी को ज़िंदा रखने की कोशिश की। पता नहीं ये खबर अल्लाह जाने उनके मुंह से ये अल्फाज निकले या नहीं निकले कि जी सिर्फ 2 मैंने आगे बढ़ाए हैं, बाकी मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। सुन लिया नहीं, ये मीडिया तो ये चलाता रहा ना। हाँ। अभी कुछ देर पहले ये खबर आ गई कि जी 8 रेफरेंसेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं। इस दौरान जो है ये पट्टी चलती कि स्पीकर साहब कह रहे हैं रेफरेंस पे मैंने अपनी अकल के मुताबिक फ़ैसला किया। शेख रशीद कह रहे हैं स्पीकर ने सियासत के ताबूत में आज आखिरी कील ठोंक दी। इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो है ईंट से ईंट बजा रहे हैं और तो इनकी ईंट से पहले ये जद्दा ब्ला 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 ब्ला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे परसों इलेक्शन है और आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है। सही बात है, लेकिन स्पीकर के कंडक्टर ज़रार ने हमें नामालूम मकाम से ज्वाइन कर लिया है। ज़रार, वेलकम बैक टू द शो। आप यकीनन ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह स्पीकर के साथ जो है आप भी ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र रखे हुए होंगे। आप ज़ाहिर है बना, हम आप तो क्या ब्रेकिंग बनाएंगे, स्पीकर साहब ने तो बना दी। तो आपने क्योंकि सोशल मीडिया पे आप सारे दिन लगे रहे, तो मुझे बताएं कि वहाँ पे कुछ आपको नज़र आया, क्या रिएक्शन था, क्या था? सर वहां पर तो मतलब अब तो लोगों का रिएक्शन भी थोड़ा डाउन हो गया, बिल्कुल लोगों की तरह। अब सर ये नामालूम मकाम से यार जी ये इसी तरह होगा, ये मेरे ख्याल में इसी तरह होगा। उनको नामालूम मकाम से ज्वाइन करने अच्छा, मसला ये कि वो जो है ना, बकौल मेरे वालिद के कुत्ते के पीछे दौड़ने से पहले अपने कान चेक कर लेने चाहिए।
اگر یہ جو آرٹیکل 63 کی کلاس 3 جو آپ نے جی پڑھی انگریزی میں، اگر یہ دوپہر کو کوئی رپورٹر پڑھ کے اپنے چینل کو بتا دیتا کہ یار یہ ذرا چیک کر لو کہ اسپیکر جو ہے روک بھی سکتا ہے یا نہیں روک سکتا ہے، اس کے بعد پٹیاں چلانا، لیکن پٹیاں چلانے میں جو مزہ ہے وہ پھر تصدیق میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور یہی بات اسپیکر صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں صبح کنٹروورسی کریٹ کروں گا، پھر ہوتے ہوتے شام کو مطلب ظاہر ہے شہرت حاصل کرنے کے اور بھی تو طریقے ہو سکتے سر. اور کیا طریقہ ہے مجھے بتا دیں. نہیں مطلب اسپیکر صاحب کو کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ ایک تو پہلے ہی انہوں نے عمران خان کو لاہور میں ہرایا الیکشن، ٹھیک ہے. دوسرے ان کا جو ہے وہ اس کے بعد دھاندلی کے الزامات سے بھی وہ اچھا کلیئر ہو گئے، اور دونوں ایک دوسرے کو کوئی بہت زیادہ پسند بھی نہیں کرتے ہیں. پھر مسلم لیگ نون سے ایک تعلق ہے، پھر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ غیر جانبدار بھی نظر آنا چاہتے ہیں، کبھی نظر نہیں آنا چاہتے، ان کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن آج جو یہ انہوں نے کھیل کھیلا، اگر انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے تو پھر انہوں نے دوپہر کو اس بات کی وضاحت کرنی کیوں مناسب نہیں سمجھی کہ بھائی میرا کیا کام ہے، میرے پاس میں تو ڈاک خانہ ہوں، میرے پاس تو جیسے ہی ریفرنس آئے گا میں الیکشن کمیشن کو بھجوا. سر کچھ چیزیں انہوں نے بھی کہا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا پالش کر لوں، اور تھوڑا سا مطلب نہیں نقصان کیا ہونا ہے وہ تو ایونچولی تو انہیں بھی ظاہر ہے، انہوں نے ہم سے بہتر اسپیکر کا جو ہے پاورز اور وہ پڑھی ہوں گی آئین میں، آئی ایم شیور. تو یہ تفریح کیوں لے رہے تھے؟ تفریح اس لیے لے رہے تھے کہ سر ذرا ہنگامہ کریٹ ہونا، مطلب ایسا ویسا تو نہیں ہے نا. تو ایک اس پہ ڈیبیٹ ظاہر ہے چل پڑی، ہمیں اپنا جو ہے دن کا منجن مل گیا. میڈیا مزے لے رہا تھا یا میڈیا ماموں بن گیا؟ سر میڈیا ماموں نہیں بنا، میڈیا مزے لے رہا تھا. اور وہ جو ہے نا ساتھ انہوں نے کہا جی بس ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک جسے ہم الو کی پٹی کہتے ہیں لال والی، وہ چل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد دھڑا دھڑ آپ بتائیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑا غلط کام ہوا. دوسرا آپ بتائیں اس بارے میں کیا، وہ سر بالکل صحیح. پھر میڈیا والے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یار شام تک اللہ کرے کوئی اس بات کی تردید نہ کرے. صحیح بات ہے. اس کے بعد دیکھیں نیوز کا سائیکل چلتا ہے، پھر 7 بجے سے آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام شروع ہو جاتے ہیں. جب پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر گیسٹ آنی ہوتی ہے، وہ آتی ہے تو پھر جو ہے مزہ آتا ہے. تو اسی طرح اب دیکھیں اب 11 بجے ہمارے لیے ضروری تھا یہ کلیریفائی کر دینا، کیونکہ 10 بجے تک تو یہ چلتا رہا کہ جی اسپیکر صاحب نے انتہائی جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی والے چیخ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. لیکن اب کیا کریں، اب وہ اسپیکر صاحب معصوم بن گئے. ہاں اب اسپیکر صاحب انہوں نے کہا اچھا یہ اس بات پہ لڑتے ہو تو چلو یار ریفرنس بھیج دیتا ہوں، اس میں ایسی کیا بات ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کی پاور ہے ہی نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکیے کو آپ خط دیں اور وہ اس میں سے چٹھی نکال کر کے پڑھ لے، جو وہ کر نہیں سکتا. اچھا لیکن کیا بات ہے، اعتزاز صاحب نے بھی اس پہ ریئیکٹ کیا اکارڈنگ ٹو دا چینلز. جی اکارڈنگ ٹو دا چینل، ضروری نہیں کہ اعتزاز صاحب کے ساتھ منسوبی خبر ٹھیک ہو گئے، ریئیکٹ کیا. قانون دان ہیں، حامد خان ہیں پی ٹی آئی کے پاس، سب ہیں، ان کو تو یہ زبانی یاد ہوگا کہ اسپیکر کر ہی نہیں سکتا، یہ روک ہی نہیں سکتا. لیکن سر دیکھیں نا، انہیں تو پتا ہونا چاہیے. دیکھیں اتنا ٹائم نہ کسی نیوز اینکر کے پاس ہوتا ہے، نہ جو ہے کسی پروگرام کے اینکر کے پاس ہوتا ہے. ڈائریکٹ پوائنٹڈ کوشچن پوچھتے ہیں، کیا آپ کو یہ سازش نہیں لگ رہی کہ جو اسپیکر صاحب نے کیا ہے یہ تو انتہائی غیر جانبدارانہ. وہ پھر اس کی اسپیکر کے غیر جانبداری کے اوپر وہ کرتے ہیں، اور غیر جانبداری پہ یاد آیا کہ زرار بھائی واپس آ گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے نا سستی شہرت کے لیے کیا ہے، یا یہ ہے کہ وہ بریکنگ نیوز بنانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ایسی پاور ہے ہی نہیں ان کے پاس کہ کوئی وہ جو ہے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ہی از ڈیوٹی باؤنڈ انڈر آرٹیکل 63 سب سیکشن 3 کہ وہ بھیج دیں. تو ایسا کیوں کیا ہوگا؟ یار 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 دیکھو یار، چھوڑو یار، چھوڑ تو اپنے آرٹیکل، چھوڑ تو اپنے سب سیکشنز یار. دیکھیں، اور جہاں تک آپ اپنی بابی بات کر رہے تھے کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ جو بھی ثبوت نواز شریف کے خلاف پیش ہوا ہے یا وہ ہے وہ ناکافی ہے. تو دیکھیں نواز شریف اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ جتنا بھی ثبوت پیش کریں وہ ہمیشہ ناکافی ہی رہے گا. اس کے علاوہ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلے 2-3 دن میں جو بھی جلسے ہوئے ہیں، ریلیز ہوئی ہیں، کہ حکومت اتنی پینکی کیوں نظر آ رہی ہے. کوئی اتنا بھی بڑا جلسہ نہیں تھا. کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پچھلے 2 بائی الیکشنز میں لیڈ بہت ہی شرنک ہو گئی ہے اور ہمیں کچھ کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے تو جو بھی لگ رہا ہے اب یہ اسپیکر کا چلو ڈیلینگ ٹیکٹک تھا، جو بھی تھا،
بیک فائر کرتے ہوئے نہیں نظر آتا آپ کو؟ زرار مجھے یہ بتاؤ کہ اگر چینلز جو ہیں ستمبر اور ستمبر میں مارچ اور یہ دھرنا تو وہ کر کے ایک طوالت کے ساتھ ایک میراتھن ٹرانسمیشنز چلائیں گے جہاں ایک سے ایک ترم خان اینکر بیٹھ کر کے پریڈکشن کر رہا ہوگا کہ بس جی اب کام ہو گیا، اور میں آپ کو یہ خصوصی خبر بھی دے رہا ہوں کہ جو صرف میرے پاس ہے کہ جی جناب یہ ہو جائے گا، تو پھر کیا کرے وہ نواز شریف بھی ظاہر ہے انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کچھ پنڈی میں جب بھی جلسہ ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے. اچھا بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا نیوز ایجنڈا بہت ہی بھاری بھرکم ہے، اسپیکر نے یہ کہتے انتہائی خالی ایجنڈا ہے. اس کا ثبوت یہ کہ پچھلے 2 دن سے ہر چینل جو ہے 2 یا 3 ایسے رہنماؤں کو آدھا پونا گھنٹہ جو ہے پرائم ٹائم دے رہا ہے جن کی تانگے کی سواریاں بھی جن کی پارٹی کی پوری نہیں ہو پا رہی. میں 2 دن سے بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص جس میں دوسری سیٹ جیتنے کی سکت نہیں ہے عرف شیخ رشید فرزند راولپنڈی، ان کے ٹاک شوز میں تواتر سے آنے کے باعث جو ہے نا حکومت کو شاید خدشہ پیش آیا کہ جی راولپنڈی میں کوئی پتہ نہیں ایسا طوفان آئے گا. شیخ صاحب مائنڈ نہیں کیجیے گا آپ، یہ جو مبشر ہے یہ آؤٹ آف جیلسی یہ کہہ رہا ہے اور آپ جو ہے انکار کرتے رہے ہمارے شیخ رشید کو چھوڑیں ایک سیکنڈ کے لیے. سر میں تو ایک بہت بات کرنا چاہتا ہوں یار جو بالکل ہی مس ہو گئی ہے. آپ بات کر رہے تھے ثبوت کی، تو طاہر القادری صاحب نے بھی تو کوئی بہت بڑا ثبوت پیش کیا تھا. مجھے یاد ہے میں ایک جھلکی دیکھ رہا تھا، اب اس وقت بخار بھی تھا تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ دیکھا ہے یا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں فائل تھی اور کوئی ناموں کی لسٹ لیتے جا رہے تھے کہ جی یہ بھی ہے، کوئی ایک لال پٹیل ہے، کوئی ایک یہ ہے، اور یہ سب نواز شریف کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ سب را ایجنٹ ہے، اور یہ فائل میرے پاس موجود ہے اور اگر آپ مانگیں گے تو میں لیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ذرا ابھی ہمارے ساتھ رہی ہے کیونکہ ثبوتوں والی ایک کہانی جو ہے نا وہ اگلے سے میں بھی آ رہی ہے جس کا ثبوت نہیں مل پا رہا ہے، تو یہ تو کہانی ختم ہی نہیں ہوئی یار. آپ دوسری کہانی ویلکم بیک. اور اب ہم گفتگو کریں گے پاکستانی سیاست میں بینر کا کردار، یعنی ٹام اینڈ جیری کا جو کھیل کراچی میں شروع ہوا ہے. آج دوبارہ 2 بینر، وہ بھی اور کہیں نہیں سندھ ہائی کورٹ کی انٹرنس کے عین سامنے ایک گرل پر سجائے گئے جس میں متحدہ کے قائد جو ہیں ان کے سپورٹ میں کیا گیا. ایک صاحب نے جنہوں نے لکھا انہوں نے کہا وہ جانشین ہیں متحدہ کے قائد کے، اور جو بھی غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. تو متحدہ پاکستان بن گئی ہے، متحدہ لندن سے ڈسکنیکٹ بھی ہو گئی ہے، پی ایس پی ہے. تو یہ بینر کون لگا سکتا ہے؟ یہ بینر مجھے پتا ہے کس نے لگائے ہوں گے. کس نے یہ بینر؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیں پھر میں بتائیں. پہلے آپ بتائیں. نہیں میں بتا دوں گا. اچھا یہ بتائیے کہ کچھ عرصے پہلے پچھلے سال اسلام آباد کے ریڈ زون میں جسٹس جواد ایس خواجہ کے خلاف کچھ بینرز جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے، پھر انہیں اتار بھی دیا گیا تھا. جی وہ کس نے لگائے؟ وہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ جس نے لگائے تھے نا وہ پکڑا گیا تھا شخص. اچھا وہ تھا پینٹر جس نے وہ بینر بنائے تھے. یہاں بھی کا قسم لے لے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ کس نے بنوائے تھے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا اس لیے کہ جو بینر لگا ہوا تھا ہائی کورٹ کے باہر، ایک تو آپ کو پتا ہے دن دہاڑے ہائی کورٹ کے باہر کوئی بھی بینر لگا سکتا ہے نا، کوئی ایشو ہے ہی نہیں. وہاں جناب ایک سفید رنگ کی پراسرار کار کھڑی ہوئی تھی. ایک تو پراسرار کار ہمیشہ سفید رنگ کی بالکل، پھر اس میں 3 لوگ تھے، پھر ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی نہیں تھے. بالکل، یعنی پورا انتظام تھا کہ آؤ ہمیں پکڑ لو، ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں. بالکل. یہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اسپرے جو دیواروں پہ کرتے ہیں نا لانڈنگ، وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. راتوں رات کیا اور نکل لیے. اور مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے، حال ہی میں انہوں نے کہا کہ 1000 روپے دے کر کے جو داعش کے بارے میں لکھائی کی گئی تھی وہ 1000 روپے دے کر کے لکھوا دیا گیا تھا. ہاں، تو اس طرح کے اجرتی گروہ بھی مل جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ اگر لڑکے سیریس ہوں رہے نا اس طرح کے کام کرنے اور خصوصاً ایم کیو ایم کے لڑکے، تو وہ راتوں رات اسپرے کر کے جو ہے نا وہ پوری شہر کی دیواریں کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اتفاق سے کوئی بینر نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی کوئی بینر نہیں جو ایم کیو ایم کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. یہ سارے کے سارے دونوں بینر جو ہیں اس جگہ پہ ہیں شہر کے عین درمیان میں جہاں ایم کیو ایم کی کوئی اتنی زیادہ مطلب اس کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس بات کا نوٹس سندھ ہائی کورٹ نے بھی لینا گوارا نہیں کیا، حالانکہ ان کی تو انٹرنس پہ لگا ہوا تھا.
اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ بھئی مشتبہ گاڑی تھی، تو میرے خیال میں وہ 3 لوگ حفاظت کر رہے ہوں گے کہ وہ بینر اتار کے کوئی نہ لے جائے یا کوئی دیکھ لے ذرا کہ اس میں لگ کیسے رہے. بہرحال مجھے حیرت یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا اعتماد دیکھیے جس نے بھی یہ بینر لگائے ہیں کہ انہوں نے لیاقت آباد میں نہیں لگائے، عزیز آباد میں نہیں لگائے، ٹھیک ہے، انہوں نے این ریگل چوک پہ دن دہاڑے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، جسے پکڑنا ہے پکڑ لیں. اچھا چونکہ وہ نامعلوم افراد ہیں تو لہٰذا انہیں کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ہے. زرار تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے ایسے لوگوں کو پکڑنے کی؟ نہیں، میرے پاس ترکیب نہیں ہے، اور میں ویسے بھی بینرز کا بہت بڑا مخالف ہوں. اور ایک تھوڑے پرسنل ریزنز ہیں، یہ آپ کو بتاتا ہی چلوں، اب کیا آپ سے بات چھپاؤں گا کہ پچھلے ہفتے میں بھی اپنے گھر سے نکلا اور ہر جگہ میرے گھر کے سامنے بینر لگے ہوئے تھے کہ ذرا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میں بڑا چوڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ یار بالکل عوام میرے ساتھ ہے، بینر پہ لکھا ہوا ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا نا یار ایک دم میرے منہ پہ آ کے. تو میں چوڑا ہو کے میں نکل گیا. آخر تھوڑی دیر کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، اور پھر کافی میری پٹائی ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا برا حال ہو گیا، اتنی ٹینشن میں تھا کہ میں شیو بھی نہیں کر سکا. تو میں تو کہتا ہوں یہ جو پورے بینر والا سلسلہ ہی ہے نا یار، ان سارے بینر کو تم جھوٹ نہیں بولو. یہاں پہ تم نے مجھے خود 10 دفعہ بتایا تھا کہ تم جب اخبارات میں رہے ہو تو تم بینر ہیڈ لائن لگاتے رہے ہو. آپ دونوں فنی ہونے کی کوشش تو نہیں سر، آپ دیکھو جیسے کرو گے ویسے ہی بھگتو گے نا آخر کار. میرا خیال ہے آپ لوگ فنی، لیکن آپ نے بتانا تھا بینر کس نے لگائے ہیں، ابھی مجھے بتائیں پلیز. بینر انہوں نے ہی لگائے ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں لگایا تھا. بالکل یہی بات ہے. تو وقفہ لے لیتے ہیں نیوز اپڈیٹ سے، اس سے بات آگے نکلی تو بہت دور تلک جائے گی. وقفے کے بعد پھر آئیں گے. ویلکم بیک. اور آپ کو تازہ ترین اطلاعات دے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے جو بینرز لگے تھے ان کے سلسلے میں جو مشتبہ افراد پکڑے گئے تھے ان کو اب سے کچھ دیر پہلے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ بھی تازہ ترین اطلاعات کیونکہ وہ نامعلوم افراد نہیں ہیں، وہ معلوم ہو گئے. اچھا اب تھوڑا سا پاکستان سے باہر نکلتے ہیں، چین چلتے ہیں. ٹھیک ہے. چین کا جو شہر ہے ہوانگزو، وہاں G20 ممالک کی ترقی یافتہ اور نیم ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے ان دنوں، جس میں جنوبی کوریا، برازیل، روس، برطانیہ، امریکہ، چین سارے ہیں. آج انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے نریندر مودی صاحب، ایک تو پاکستان کے عشق میں وہ مبتلا رہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے جو اس سربراہ کانفرنس میں تقریر کی اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اچھی باتیں بھی کی، امیر خسرو وغیرہ کا بھی ذکر کیا، لیکن ایک اچھا جملہ انہوں نے یہ کہا جو کہ ان کے خیال میں ٹیپ کا بند تھا کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے نا، اس میں جو دہشت گردی کی جڑ ہے وہ صرف ایک ملک ہے، جو which is spreading agents of terrorism. اچھا ہمارے جو خصوصی نامہ نگار ہیں زرار کھوڑو، جی اس وقت چونکہ ہانگزو میں موجود ہیں، بالکل، لہٰذا باقی کا احوال انہی سے سن. اوباما کے ساتھ کچھ اور بھی آج کل انفارچونیٹ چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تصویر آئی ہے G20 سمٹ میں، ایک آپ کو پتا ہے گروپ فوٹو ہوتی ہے، تو گروپ فوٹو میں اگر آپ دکھائیں ذرا اسکرین پر، تو کونے میں اوباما کھڑا ہوا ہے اور وہ جھانک کے دیکھ رہا ہے دور کے یار سائیڈ میں کیا ہو رہا ہے، اور سائیڈ میں ترکش صدر ایردوان اور رشین صدر ولادیمیر پوتن کھسر پسر کر رہے ہیں. بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ پچھلے سال کے سمٹ میں اوباما اور ایردوان ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور پوتن بالکل دوسری سائڈ پر تھا. تو یہ بھی ہوا ہے وہاں پہ. اچھا ایک اور بھی بڑے مزیدار بات یہ ہوئی ہے کہ چائنا تو چلے سنب کرے، چائنا ہے، فلپینز کے جو صدر ہے، فلپینز کے جو صدر ہیں ان سے بھی پوچھا گیا، ایک اور سمٹ ہو رہی تھی لاؤس میں، کہ یار آپ کا ہیومن رائٹس ریکارڈ بہت برا ہے، آپ انکاؤنٹر میں لوگوں کو مروا رہے ہیں، تو اوباما اس کے بارے میں اگر کچھ کہے گا تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں اگر اوباما سنبھل کے انسانوں کی طرح بات کرے تو صحیح ہے، لیکن اگر بدتمیزی سے اس نے بات کی تو یو سن آف بیپ، میں تمہیں گالی دوں گا منہ پہ. اب سوچو کہ یار یہ دن آ گئے ہیں کہ فلپینز کا صدر امریکہ کے صدر کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے.
او یار ذرا یہاں بچہ امریکہ کے صدر کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہے میرے بھائی. سر بچہ پاکستان کا صدر, بچہ پاکستان کا صدر نہیں ہے میری جان, ٹھیک ہے. آئی مین سگنل پر بچے آ کے آپ کی کھڑکیاں بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ صدر ممنون حسین تو نہیں ہوتے نا. تو there is a slight difference. اگر بندہ ایک آفیشیل سمٹ میں اس طرح کی بات کرے, اسپیشلی فلپینز جو کافی حد تک امریکن ایڈ پہ ہی چلتی ہے. بیچارے جان کیری کے ساتھ بھی کافی ذلت کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ابھی مصر گئے ہوئے تھے. تو کانفرنس روم میں جا رہے تھے اور سیکیورٹی گارڈ نے ان کو روکا اور کہا کہ جی آپ کے کیمرے میں آپ کے موبائل میں کیمرہ تو نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کے موبائل میں کیمرہ ہے تو آپ مجھے دیں. تو کیری 2 سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھنے لگا اور پھر آگے بڑھ گیا. تو یہ دیکھو یار آخرکار ایونچویلٹی جو ہوتی ہے نا یار, آپ کو اپنی اوقات پہ لے ہی آتی ہے. کیوں مباشر؟ بالکل. لیکن مجھے سارے قضیے میں مجھے بلکہ جو بھارتی وزیر اعظم مودی نے یہ جو کچھ بولا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا, کیا ہوگا, کیونکہ یہ بھی خبریں آئیں کہ انہوں نے چائنا سے کہا کہ جناب سی پیک کے اوپر جو ہے ہمیں تشویش ہے. تو چائنا نے بھی یہ جواب دے دیا کہ ہمیں آپ کے اعتراض پہ تشویش ہے. تو پھر کیا یہ G20 سمٹ جو ہے یہ اگین سار کی طرح کیا وہ اس طرح اوور پاورڈ ہو گئی ہے ود دی کانفلکٹ؟ جب G20 بنا تھا نا تو اس وقت الائنمنٹ اتنی واضح نہیں تھی. اوکے. پچھلے 2-2.5 سال سے جو ری الائنمنٹ ہو رہا ہے, مثلا رشیا, چائنا, پاکستان, ایران, یہ ایک بلاک بن رہا ہے. دوسری طرف G20 گروپ میں امریکہ اور جو بھارت ہے وہ ایک ہے. تو ایشیا کی حد تک جو G20 کی پاورز ہیں, 3 سال پہلے تک ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مشترکہ اقتصادی منڈی جو ہے پیسیفک ریم پلس ایشیا وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی. لیکن اب جو نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے اس کی جو شدت ہے یا اس کے جو اختلافات ہیں وہ G20 کو بھی کریک کر رہے ہیں. ابھی جیسے زرار نے بتایا کہ سارے صدور اور وزرائے اعظم جو G20 سمٹ میں آئے ہیں ان کے لیے سرخ قالین پیش کیا گیا, لیکن اوباما جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا صدر ہے اسے مجبور کیا چینیوں نے, اس کو ایک تو سیڑھی نہیں دی اترنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ریڈ کارپیٹ دیا, اور مجبوراً اسے جو ہے اپنا جو ایئر فورس 1 ہے اس کا جو پچھلا دروازہ ہے اس کی جو سیڑھی ہوتی ہے ان بلڈ اس سے اترنا پڑا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ساؤتھ چائنا سی کا جو مسئلہ ہے اس میں جو ٹینشن ہے, پھر انڈیا کو جس طرح کھڑا کیا جا رہا ہے, تو تم ہوگے اپنے ملک میں اوباما, ہوگا امریکہ کوئی, لیکن تم اس وقت ہمارے ملک میں ہو. تم اس وقت اس چین میں ہو جس کا تمہارے ملک کے ساتھ جو تجارتی خسارہ ہے وہ $600 بلین سے بھی زائد ہے. تو ہم تمہارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اتفاق, لیکن پچھلے 2500 سال میں چین نے جس ٹھنڈے چہرے کے ساتھ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے, تو میرا خیال ہے ڈپلومیسی ان سے سیکھنے کی چیز ہے. ایون ان کا غصہ بھی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے, ان کی مسکراہٹ بھی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے, اور ایک مائنیوٹ چیز کا جس طرح چینی خیال کرتے ہیں اپنے گھر سے لے کے اور امور مملکت تک, اس میں یہ بات کم از کم میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ کہیں ہو سوری وہ ریڈ کارپیٹ یار وہ بھول گئے, وہ وقت پہ نہیں آیا. کارپیٹ والے نے ایسا کچھ نہیں, تمبو والے نے ایسا کچھ نہیں تھا. یہ جو ہے کیلکولیٹڈ سنپ ہے, اور یہ 21ویں صدی کی ریئلٹی ہے کہ ہلو آپ اکیلے نہیں ہیں, میں بھی آ چکا ہوں. ذرا یو ایگری ود اٹ؟ I agree 100%. اینڈ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نئی سرد جنگ شروع ہو گئی ہے. لیکن اس میں جیسے اولڈ کولڈ وار میں ملٹری مائٹ کا بہت بڑا حصہ تھا, اس میں اکنامک مائٹ کا شاید زیادہ حصہ ہوگا, کیونکہ اب آپ اکنامک مائٹ اور ملٹری مائٹ کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کہ سرد جنگ میں چلیں لائنز بہت کلیئر تھی, وارسا پیکٹ, نیٹو, کمیونسٹ کنٹری, کیپٹلسٹ کنٹری, اس میں لائنز فلوئڈ ہوں گی.
اور باقاعدہ بولی چلے گی فار دا اسٹیٹس دیٹ آر ان دا مڈل. وہ کچھ جو خوش نصیب ملک ہیں جو تھوڑا آگے کی سوچ رکھتے ہیں وہ چین کو بھی کہیں گے یار آپ کی آفر کیا ہے, یو ایس کو بھی کہیں گے آپ کی آفر کیا ہے, انڈیا سے پوچھیں گے آپ کی آفر کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک کے ساتھ ڈیل کریں, ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ ڈیل کریں. انفارچونیٹلی ہماری سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. میں لیکن بار بار یہی کہوں گا کہ بالکل چین ہمارا دوست ہے اور بالکل ہماری الائنس چین کے ساتھ ہے, اور انفیکٹ ایک سیکورٹی پیکٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اپنی یو ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. یہ اسٹریٹجی ہمیشہ ناکام ہی رہتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے زرار کہ وہ ایگز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ایگز ہی نہ ہوں تو باسکٹ جتنی مرضی ہو جائے وہاں پہ بھی مسائل ہوتے ہیں. سر ایگز ہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. بارہ چین ہمارا یار ہے, اس میں جان نثار ہے, لیکن اس میں جو ہے سلام جو ہے اس میں جو ہے نظام اس کو دور سے سلام. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد بھی زرار ہی بولیں گے زیادہ. ویلکم بیک. جس طرح اردو کے مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی کو چاند کی گولائی میں روٹی نظر آتی تھی, جس طرح شعراء کو چاند میں محبوب کی صورت نظر آتی ہے, جس طرح پرانے وقتوں میں قائد کی تصویر کروٹن کے پتوں پہ نظر آیا کرتی تھی, اسی طرح آج کل کچھ امریکیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تصویر ہے وہ بادلوں میں نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے زرار نے بھی یہ تصویر دیکھی ہے. زرار اس کا احوال بتا دیں. سر بالکل, اب کی بار ٹرمپ سرکار, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سیاسی ماہرین نہیں کہہ رہے, یہ نیوز اینکر نہیں کہہ رہے, یہ اب آسمانوں میں لکھا ہوا ہے. یو ایس کے ایک نیوز چینل نے یہ ایک تصویر آن ایئر کی. آپ یہ دیکھیں, اس بادل کو دیکھیں, اس بادل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل بنی ہوئی ہے. اچھا, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یار کتنی اچھی بات ہے. لیکن ایک شخص ہے مائیکل کوہن, اور مائیکل کوہن نہ صرف ٹرمپ کے بہت ایک ٹاپ لیول کے سیاسی مشیر ہیں, بلکہ ان کے بہت پرانے اور بہت قریبی وکیل بھی ہیں, کارپوریٹ لائر ہیں. اور انہوں نے اس تصویر کو لے کے ٹویٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ابھی بھی شک تھا کہ امریکہ کا اگلا صدر کون بننے والا ہے, تو یہ دیکھ لیں, دا لارڈ یعنی خدا نے ہی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ یہی عوام کا نمائندہ ہے. تو بس اب تو میرا خیال کیس کلوز ہی ہو گیا. اور آپ کو یاد ہے کہ حال میں ہی اسی طرح کا ایک پاکستان کی شیپ کا بادل بھی نظر آیا تھا بھارت کے سرزمین کے اوپر. میں وہیں آ رہا تھا کہ یہ کہنے کے لیے کہ اگر یہ پاکستانی چینل میں چلے گا تو وہ اینکر چلا کے کہیں گی کہ اس بادل کی وجہ سے ہل کلنٹن تل ملا اٹھی, اور وہ جو ہے انہوں نے اپنی کیمپین میں مزید جو ہے نا محکمہ موسمیات کے لیے بھی فنڈز دے دیے. ایسا ہی ہے کچھ. بالکل ایسا ہی کچھ ہے. اور پھر وہ کلاؤڈ بسٹنگ اور کلاؤڈ سیڈنگ کی باتیں بھی شروع ہو جائے. لیکن یہ اپنی جگہ سر, یہاں تو چینل کو بات کرنے کی موقع ہی نہیں ملا نا. یہاں تو اس کے ایکچوئل پولیٹیکل ایڈوائزر نے ہی کہہ دیا کہ جی اب تو گاڈ کا ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی مذاق کر رہا تھا یا طنز کر رہا تھا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ پھر جب لوگوں نے اس ٹویٹ کا جواب دیا اور کہا کہ یار تم پاگل تو نہیں ہو گئے, تو وہ باقاعدہ ان کے ساتھ لڑنے لگ گیا کہ یار اس طرح کے شواہد آ رہے ہیں, آپ ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں. تو ایسا ہوا ہے. اچھا, اب یہ تو چلیں اپنی جگہ. ایک اور بڑی مزیدار سٹوری, اور یہ بھی تھوڑی پکچر کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ جو آپ کی ڈسپلے پکچر ہو, پروفائل پکچر ہو, وہ خوبصورت ہونی چاہیے, مزیدار ہونی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ہیں مبشر جیسے آپ, مطلب اتنی سیلفیاں لیتے ہیں کہ یار یہ اچھی تصویر ہے, اس کو میں فیس بک کی پروفائل کروں گا, لوگ کامنٹ کریں گے لکنگ نائس ماشاءاللہ. تو ایک شخص تھا, انفارچونیٹلی وہ مجرم تھا, اور اس کا ایک وانٹڈ پوسٹر فلوریڈا پولیس نے شائع کیا. اس نے اسی پوسٹر کو لے کے اپنی فیس بک پروفائل میں لگا دیا, اور بیچارے کو لیکن پھر پولیس نے ٹریس کر لیا اور اس کو گرفتار کر لیا. تو یہ بھی ایک سارٹ آف وارننگ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کھینچے سیلفی لیں لیکن تھوڑی احتیاط سے. اسی لیے آپ نے یہ کہنا جو ہے بادی النظر یہ ضرور کہا کہ مبشر سیلفیاں لیتا ہے, لیکن وسعت جو ہیں چالاک ہیں, اپنی ڈی پیز نہیں چینج کرتے اور وسعت کا فون آپ نے دیکھا ہے, تو وسعت کا فون آپ نے دیکھا ہے, اس سے سیلفی لے نہیں سکتے نا آپ کو پتا ہے.
اس فون کی وجہ سے کئی دفعہ میں ڈاکوؤں سے پٹ چکا ہوں کہ یہ شرم نہیں آتی، 1700 روپے کا فون رکھتا ہے. میں بینر کی وجہ سے پٹا ہوں، آپ فون کی وجہ سے پٹے ہیں، بس ہماری قسمت میں ہی ہے، بس صاحب چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہونے والا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے، میں صرف ٹرمپ کے لیے یہ ضرور کہوں گا زرار، کیونکہ پولیٹیکل ایڈوائزر کو آپ جو ہے نا ڈی ایم پہ وہ گانا بھیج دیں، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا اور رقص میں سارا جنگل ہوگا، تو وہ ان کو جو ہے نا اس کا انگلش ٹرانسلیشن کر کے وہ پولیٹیکل اپنی ریلیز میں چلا سکتے ہیں. سر ٹرمپ کا ایڈوائزر ہے، مجھے گوانٹانامو بھیج دے گا کہ یہ پتہ نہیں اس نے کیا آیت بھیج دی ہے مجھے، یار کیا ہو گیا. چلو ٹھیک ہے زرار، کل ہوپ فلی سی یو ان دا اسٹوڈیو اینڈ وی آر آل وشنگ یو گیٹ ویل سون. فی الحال ٹائم ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.